अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आमुल वफूद। ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले एज़ यूजुअल हम एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। सब के एमसीक्यूज़ देखेंगे। उसमें जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है कि आमुल वफूद किस सन को कहा जाता है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 9 हिजरी। दूसरा एमसीक्यू है कि आमुल वफूद को किस ग़ज़वे का नतीजा करार दिया जा सकता है, इसका दुरुस्त ऑप्शन है फ़तह मक्का। तीसरा एमसीक्यू है कि लोगों ने के जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने की बिशारत किस सूरत में है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सूरह नसर में। उसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आने वाले वफूद में से बाज़ को ठहराया करते थे, कहाँ पर? दुरुस्त ऑप्शन है मस्जिद नबवी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा वफ़द आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में 5 हिजरी और फिर 9 हिजरी में हाजिर हुआ, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है वफ़द अब्दुल कैस। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं 5, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आमुल वफूद किस सन को और क्यों कहा जाता है। इसके लिए हमें इसी टॉपिक के फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शुरू हो रहा है यहाँ से कि 9 हिजरी का साल जो फ़तह मक्का के बाद चंद माह बाद शुरू हो गया, गैर मामूली अहमियत का हामिल है कि इस साल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ दूर व नज़दीक से वफूद आना शुरू हुए और ये वफूद इतनी कसरत से आए कि इस साल को आमुल वफूद यानी वफदों का साल कहा जाता है। ये हो गई किस सन में और क्यों कहा जाता है, इसका जवाब अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आने वाले वफूद के साथ क्या मामला फरमाते थे। इसका आंसर भी हमें यहीं पर मिलेगा। इसी क्वेश्चन के नीचे अगला पैराग्राफ है कि इस एक साल में जो वफूद आए उनकी तादाद 70 से ज़्यादा बताई जाती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन आने वाले वफूद का एज़ाज़ व इकराम फरमाया करते थे, उनकी रिहाइश और राहत रसानी का ख्याल फरमाते थे, उनकी भरपूर मेज़बानी करते थे और उन्हें इस्लामी तालीमात से रुशनास भी करवाया जाता था। इन वफूद को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहाइफ और ज़ाद राह भी इनायत फरमाए। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस वफ़द को किस मुल्क के फ़तह होने की बिशारत दी। इसी पेज पे वापस आएंगे और इसका जो आंसर है वो ये है कि ये वफ़द अज़रा ये वफ़्द 9 हिजरी में आया और उसके अफराद की तादाद तकरीबन 12 थी। इसमें हज़रत हमज़ा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको खुशामदीद भी कहा और उन्हें शाम के फ़तह किए जाने की बशारत भी इनायत फरमाई। यहाँ तक जो है इसका क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर जो है वो आपको टॉपिक से नहीं मिलेगा। इसका जो है मैंने क्वेश्चन के सामने बिल्कुल इसको लिख दिया है ताकि आप नोट कर सकें। ये है कि आने वाले वफूद में से बाज़ को मस्जिद नबवी में क्यों ठहराया जाता था। तो इसका सवाल की स्टेटमेंट को साथ शामिल करेंगे कि आने वाले वफूद में से बाज़ को मस्जिद नबवी में इसलिए ठहराया जाता था ताकि ये बराह रास्त मुसलमानों को कुरान पाक और नमाज में मशगूल देख सकें और इस्लाम कबूल करने की तरफ राग़िब हो सकें। ये इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है कि किस वफ़द के साथ मुबाहला का हुक्म आया और क्यों। इसका जवाब हमें अगले पेज पे मिलेगा, जो कि है इसी टॉपिक का दूसरा पेज यानी पेज नंबर 50 और ये है इसका आंसर कि नजरान का इलाका 70 से ज़्यादा बस्तियों पर मुश्तमिल था और उनके इलाके में 1 लाख से ज़्यादा जो है वो फ़ौजी थे। ये वफ़द 60 लोगों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 24 उनके सरदार थे। वफ़द ने पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवालात किए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान सुनाया, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया, जिस पर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मुबाहला की दावत दी, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में यूँ है। तर्जुमा है कि कह दीजिए, फरमा दीजिए कि आ जाओ, हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को और तुम अपने नफ्सों को, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। नजरानी मुबाहला से बाज रहे और जिज़िया देने पर राज़ी होकर वापस लौट गए। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक है कि फ़तह मक्का के तनाजुर में आमुल वफूद की अहमियत और आमुल वफूद की हिज्जतुल विदा पर मुरतब होने वाले असरात
پر نوٹ لکھیں۔ یہ بھی ایز یوزول بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے جو کہ پورے 2 پیج کا بھی نہیں بنتا، اور اسی سے ہم نے 3 لانگ کوسچنز جو ہیں وہ کریٹ کرنے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ہیڈنگز کا سہارا لینا پڑے گا اور ہیڈنگز بنانی پڑیں گی اور اس کے کانٹینٹ کو اچھا کرنا پڑے گا۔ لانگ کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ فتح مکہ کے تناظر میں عام الوفود کی اہمیت اور عام الوفود کے حجۃ الوداع پر مرتب ہونے والے اثرات پر نوٹ لکھیں۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں ہم نے بتانا ہے فتح مکہ کے تناظر میں عام الوفود کی اہمیت کیا ہے، یعنی فتح مکہ کو جب فتح کر لیا گیا تو پھر عام الوفود کے سال کی کیا اہمیت ہے اس سارے پس منظر میں۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ عام الوفود کا جو ہے پھر آئندہ آنے والے حجۃ الوداع کے جو ایک مجمع تھا اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یعنی پہلے فتح مکہ کے تناظر میں ہم نے بتانا ہے اس سال کی اہمیت، اور اس کے بعد پھر اس اہمیت کا اگلے آنے والے سال پر کیا اثر ہوا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 2 طرح کی ہیڈنگز بنانی پڑے گی۔ سب سے پہلے ہمیں بتانا پڑے گا کہ عام الوفود کی اہمیت کیا ہے۔ عام الوفود کی اہمیت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام الوفود کا دور اسلامی تاریخ میں وہ مرحلہ تھا جب مختلف قبائل اور علاقوں کے وفود جن میں عرب و عجم شامل تھے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ واقعات فتح مکہ کے بعد چند سالوں میں پیش آئے جب اسلامی ریاست کی ساکھ واضح طور پر مستحکم ہو چکی تھی اور عرب جزیرہ میں اسلامی تعلیمات کی قبولیت میں تیزی آئی تھی۔ عام الوفود کی اہمیت کی چند جہتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی کیا ہیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا پھیلاؤ۔ جب مختلف قبائل اور وفود کے ذریعے اسلام کی تعلیمات دور دراز تک پہنچیں تو پھر کیا ہوا کہ سیاسی استحکام ایک پیدا ہوا اور اس سے جو ہے اسلامی تعلیمات کا پھیلنا ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد ہے سیاسی استحکام۔ قبائلی سرداروں کا اسلام قبول کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرنا ریاست کے لیے سیاسی استحکام کا باعث بنا۔ ریاست مضبوط ہوئی۔ معاشرتی ہم آہنگی ایسے ہوئی کہ مختلف قوموں کے قبائل کے لوگ جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں یہ چیز بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہے کہ دینی اور فقہی مسائل کا حل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفود سے ملاقاتوں کے دوران مختلف دینی اور فقہی مسائل کے حل بیان کیے جس سے اسلامی قانون کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی نا اس کے اثرات پس منظر میں، یعنی فتح مکہ کے پس منظر میں عام الوفود کی اہمیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام الوفود کے حجۃ الوداع پر مرتب ہونے والے اثرات کون کون سے ہیں۔ اس کو بھی ہم ہیڈنگز میں لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس حج کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشہور خطبہ دیا جس میں انہوں نے اسلامی اصولوں، انسانی حقوق کی بنیاد رکھی۔ عام الوفود کے حجۃ الوداع پر درج ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلا جو اثر تھا اس کا وہ تھا اسلام کی عالمگیریت، یعنی عام الوفود کے بعد مختلف قبائل کے نمائندے جب حجۃ الوداع میں شریک ہوئے جس سے اسلام کی عالمی حیثیت واضح ہوئی۔ یہ نمائندے واپس جا کر اپنے علاقوں میں اس خطبے کی تعلیمات کو پھیلانے میں مؤثر ثابت ہوئے اور اس طرح اسلام جو ہے وہ عالمگیریت کی طرف چلا۔ اس کے بعد ہے اتحاد اور مساوات۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساوات اور اخوت کی تعلیم دی جو عام الوفود کے ذریعے سے قبائل تک پہنچی۔ یہ تعلیمات قبائلی تعصبات اور امتیازات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی حقوق، عدل و انصاف اور خواتین کے حقوق پر زور دیا اور عام الوفود کے دوران مختلف قبائل میں یہ تعلیمات عام ہوئیں اور اسلامی معاشرے کا جو نظام ہے وہ مضبوط ہوا۔ اینڈ میں ہے کہ دینی تعلیمات کی فراہمی۔ عام الوفود کے ذریعے مختلف علاقوں میں اسلامی تعلیمات کی فراہمی ممکن ہوئی۔ حجۃ الوداع کے ذریعے کے خطبے نے ان تعلیمات کو مزید مضبوط کیا اور ان کے عملی نفاذ میں مدد دی۔ اس کے بعد ہے کہ فتح مکہ میں عام طور پر جو ہے عام الوفود اور حجۃ الوداع کے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو مجموعی اثرات ہیں وہ معاشرتی، سیاسی اور دینی نظام کو مستحکم انہوں نے کیا ہے، اسلام کے نظام کو۔ عام الوفود کی بدولت اسلام کی تبلیغ اور توسیع میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ حجۃ الوداع کے خطبے میں دی گئی تعلیمات کے ذریعے عملی شکل اختیار کی گئی۔ ان واقعات نے اسلام کو ایک مضبوط اور جامع نظام کی طرف کے طور پر جو ہے پیش کیا جو آج بھی مسلمانوں کی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب اس کا جو اگلا کوشچن ہے، دوسرا کوشچن جو ہے وہ ہے عام الوفود میں آنے والے وفود کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا حسن معاملات انجام دیے۔ اس کا سارا آپ کی بک کے اندر موجود ہے، اس کو میرے خیال میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام جو وفود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات ہیں وہ سب ہیڈنگز کے ساتھ بک کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ صرف آخری ہیڈنگ نہیں ہے ہمدان اور نجران کا وفد اور مباہلہ کا حکم، یہ سارا اس کے اندر آئے گا، ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو شامل کریں گے
آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اپنی ٹیکسٹ بک میں بھی دیکھیں تو ٹیکسٹ بک کے اندر بھی یہ جو ہے ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوگا وفد عبدالقیس سے، اس کے بعد وفد عذرا اور وفد بلا، اور اس کے بعد اگلا جو ہیڈنگ ہوگی وفد ثقیف، اور اس کے بعد ہیڈنگ نہیں ہے لیکن ہمیں خود سے ہیڈنگ اس کی بنانی پڑے گی، یہ والی ہیڈنگ تھی بنو ہمدان اور بنو نجران کا وفد، اور اس کے بعد جو مباہلہ کا حکم آیا اور وہ لوگ تو پھر لوٹ گئے، یہاں تک جو ہے یہ سارا اس کے اندر شامل ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لاسٹ کوسچن کی طرف، اور لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفود کے ساتھ اس سے سلوک کی ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے اور کیا فائدہ اس کا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو آپ کی بک کے اندر ہے وہ جسٹ یہ 4 لائنوں کا ایک پیراگراف ہے، اسی کو ہم نے بڑھا کے ہیڈنگز دے کے اور تھوڑا سا لمبا کر کے ہم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اگر ہم نوٹس کی طرف آ جائیں تو اس کا جو ہے کچھ یہ شکل بنے گی کہ جو ہے یہاں سے اس کا سٹارٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفود کے ساتھ اسے سلوک نہ صرف ان کی شخصیت کا اہم پہلو تھا بلکہ اس سے اسلامی اخلاقیات کی ایک بنیادی تعلیم بھی ملتی ہے جو کہ ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے۔ اس حسن سلوک سے ہم اپنی عملی زندگی میں مختلف طریقوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ احترام انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف مثبت ماحول بنتا ہے بلکہ تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں اور باہمی اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ اسے دوسری ہیڈنگ ہے بین الاقوامی تعلقات میں مثالی رویہ آتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف ممالک اور ثقافتوں کے ساتھ مضبوط دوستانہ کا تعلقات استوار ہوتے ہیں جو کہ تجارت، سفارتکاری اور عالمی تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ جو تیسری ہیڈنگ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اخلاقی قیادت ملی، اور ہمیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قیادت سے نہ صرف ادارہ یا معاشرہ مستحکم ہوتا ہے بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی قائم ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے انصاف پسندی۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ انصاف پسندی سے معاشرتی ہم آہنگی اور آپس کے جو رشتے ہیں ان میں مضبوطی آئے گی جو کہ پائیدار ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آخری جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے صبر و تحمل، اور اس کا فائدہ ہمیں ہوگا کہ صبر سے نہ صرف ذاتی سکون ملتا ہے بلکہ اس سے دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور یہ سبق اور اصول ہمارے دیگر جو تعلقات ہیں پیشہ ورانہ زندگی میں بھی اتنے ہی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ ایک مکمل معاشرتی نظام میں تھے۔ یہ ہو گئے جی ہمارے 3 کوسچن جو ہم نے کور کیے لانگ کوسچن ہیڈنگس کی صورت میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کو اس میں کچھ مزید رہنمائی کی ضرورت ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔